मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें यहाँ आज से 6 माह पहले होना चाहिए। कहाँ गायब हो गए? नहीं, मैं गायब तो नहीं हुआ था। जब वो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने ही काफ़ी डैमेज कर दिया था, तो फिर ज़ाहिर है रोना धोना बहुत हुआ। जहाँ जाते हैं रोए जाके। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ कि इनको कोई पैक पिलाता है और ये बहक जाते हैं। तो क्या आप आज भी अपनी इस बात पे कायम हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी में वो बातें नहीं हैं जिनका दावा? हाँ, मैं बिल्कुल कायम हूँ, 100% कायम हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, होती तो मैं छोड़ता क्या। आज की जो एमक्यूएम है उसे देखकर आपको लगता है कि क्या ये वही जमात है जो महाजिरों के हुकूक के लिए बनी थी? इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लीडरशिप की कोई राय बराबर भी क्वालिटी हो। मैं कई दफ़ा मैंने संजीदगी से सोचा तीनों चारों ग्रुपों के पास जाऊं और इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, देखो तुमसे ये नहीं चलेगी, तो बेहतर ये कि ये मुझे दे दो और मैं ले जाके इसके असल मालिक को हाथ जोड़ के जाऊं कि भैया आप ही चला लो हमारे पास। आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं? मैं असल मालिक की बात कर रहा हूं। क्या कराची को सबसे ज्यादा नुकसान एमक्यूएम की तकसीम से पहुंचे? यकीनन। मैं तो ये कह रहा हूं अगर मुस्तफ़ा कमाल पे एजेंसी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आप पाकिस्तानी एजेंसी के ही आदमी कहलाते हैं, लेकिन एजेंसियों ने ये तो नहीं कहा कि आप नालायकी का काम करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, कौन जीतेगा? इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। मुस्तकबिल में ये दोनों जो ना एमक्यूएम को भी छोड़ देंगे। अल्ताफ हुसैन का चैप्टर वाकई क्लोज हो चुका है या वापसी का कोई चांस है? अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें यहाँ आज से 6 माह पहले होना चाहिए। इनके पिछले इंटरव्यू के बाद एक जवाबी इंटरव्यू में इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। इन्होंने जवाब देने का ऐलान किया, लेकिन फिर क्या हुआ ये हम इनसे जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि आखिर कराची की सियासत में हो क्या रहा है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक दफ़ा फिर एमक्यूएम के साबिक सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट साहब। अनीस एडवोकेट साहब, वेलकम इन FIR अगेन। कहाँ गायब हो गए थे? शुक्रिया फ़हीम भाई, बुलाया तो आपने चाय के लिए था और मुफ्त थोड़ी मिलती है। मैं तो सोच रहा था कि चाय मुफ्त में पिलाएंगे आज आप। नहीं, मैं गायब तो नहीं हुआ था। और असल में क्या है कि जब वो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने ही काफ़ी डैमेज कर दिया था, तो फिर ज़ाहिर है रोना धोना बहुत हुआ, चीखो पुकार हुई। तो चीखो पुकार में फिर वो ज़ाहिर है जहाँ जाते हैं रोए जाके। तो हमने भी कहा कि चलो अब ये ज़ाती तौर पे इन्होंने गालियाँ ही तो दी हैं, अब गाली का जवाब तो मैं गाली से देने से रहा। सो मैंने फिर बेहतर ही समझा कि अब इसको पास कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर कभी रही तो फिर आज हाजिर हो गया। अब ये बताइए, आप पर जो सख्त ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, आपने उस वक्त उन पर खामोशी इख्तियार की, आज खामोशी तोड़ने की क्या वजह? नहीं, उस वक्त भी मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की थी, लोगों ने खुद ही जवाब दिया था। लोगों ने, अगर आप उनके सवालात के जवाब, अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि इनको कोई पैक पिलाता है और ये बहक जाते हैं। अब ज़ाती हमले पे ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई आप भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं जो हर वक्त बहकी बहकी बातें करते हैं, तो लेकिन मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की ज़ात के ऊपर, उसके ऊपर किसी किस्म का हमला करूँ। क्या आप आज भी अपनी इस बात पे कायम हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी में वो बातें नहीं हैं जिनका दावा? हाँ, मैं बिल्कुल कायम हूँ, 100% कायम हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, होती तो मैं छोड़ता क्या। भाई एक वक्त था कि जब वो मेरे पास थी, जब मैंने 15-16 साल हो गए अब उस डायरी को किसी के हवाले किया, तो अगर उसमें उस वक़्त में अल्ताफ़ भाई का वफ़ादार था तो मैं फ़ौरन अल्ताफ़ भाई को नहीं दे देता। फिर उसके बाद मैं अल्ताफ़ भाई का किससे दुश्मनी करके आया, मुखालफत में आया और मुस्तफ़ा कमाल और कायम खानी के साथ में था। तो ये जिस किस्म की बातें ये लोग कर रहे थे, तो मैंने भी जिस तरह अल्ताफ़ भाई के लिए कुछ
گندے الفاظ استعمال کیے تھے تو میں وہ ڈائری سامنے نہیں رکھ دیتا. میں کچھ شکارپور سے آیا ہوا ہوں کہ میں جناب اعلیٰ کہ میں اس کو کیا مجھے کھانا ہے, ایسا نہیں ہے. ڈائری آج بھی آپ کے پاس ہے؟ وہ پڑی ہے لندن کے اندر پڑی ہے, میرا جانا نہیں ہو رہا ہے. لندن کا ویزا لگنا آج کل مشکل ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے غربت بھی ہے, تو پھر اس کے پورے بھی کرنے پڑیں گے. جاؤں گا. تو اگر مصطفیٰ کمال آپ کو ویزا لگوا دیں لندن کا, آپ لے آئیں گے وہ ڈائری؟ لے آؤں گا, مصطفیٰ کمال کو ساتھ ہی لے جاؤں گا اور وہیں لے جا کے دے دوں گا, بولوں گا یہ لے لو اور اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ٹانگ لو. کیا وہ ڈائری آج بھی آپ کے پاس ہے؟ تو یقیناً میں جس کے پاس رکھائی ہوئی اس کے پاس پڑی ہوگی. میں نے اس چیز سے تو انکار نہیں کیا, اور اس ڈائری میں کچھ ہے ہی نہیں, اور کہ میں اس کے لیے تگ و دو کرتا پھروں. ہاں میرے کو جب جانا ہوگا میں جا کے لا کے دے دوں گا, جس کو چاہیے ہوگی اس کی کاپیاں کرا کے دے دوں گا. سب اپنے اپنے بازوؤں میں تعویذ بنا کے باندھ لیں یا گلے میں ٹانگ لیں, مجھے اس ڈائری سے کوئی سروکار نہیں ہے. کہاں ہے وہ ڈائری؟ آپ نے کہا کسی کے پاس, میں کسی دوست کے پاس رکھائی ہوئی تھی. ظاہر ہے وہاں کی سچویشن اس وقت ایسی تھی. یعنی لندن میں ہے وہ؟ لندن میں ہی ہے. یہ سوال لیکن پھر بھی یہ بنتا ہے کہ آپ کے خیال میں مصطفیٰ کمال نے وہ الزامات کس بنیاد پر لگائے؟ کیا ان کے پاس واقعی کوئی معلومات تھیں یا بس فلو؟ ارے میرے خیال سے رات گئی بات گئی. ابھی مصطفیٰ کمال کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں, 3 مارچ 2016 سے وہ خود ہی سوال کرتے ہیں, پھر کسی اور سب پریس کانفرنس میں اس کا خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں ان پہ مزید تبصرہ کرنا چاہ نہیں رہا ہوں. میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو ایم کیو ایم ہے اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ وہی جماعت ہے جو مہاجروں کے حقوق کے لیے بنی تھی؟ پہلی بات تو یہ جماعت مہاجروں کو حقوق کے لیے بنی نہیں. یہ تو چند افراد نے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی, اور اس میں ان کو حاصل بھی ہو رہا ہے. آپ آج کی ایم کیو ایم کی بات؟ میں آج کی اس ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, یہ آپ یہ لاکھ کوشش کر لیں, یہ ان سے نہیں چلے گی. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں لیڈرشپ کی کوئی رائے برابر بھی کوالٹی ہو. بلکہ اس میں کیا, جتنی بھی ماضی کی جو ایم کیو ایم میں سے بھی نکال لیں مجھ سمیت, لیڈرشپ کی کوالٹی والا کوئی نہیں ہے کہ جو کسی 10 آدمیوں کو متحد رکھ سکے خوشی کے ساتھ. کس میں ہے وہ صلاحیت؟ جبر کے ساتھ تو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے, لیکن خوشی کے ساتھ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہا جائے نا کہ کو ایگزسٹنس, اس کے تحت کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ جو جس طریقے سے جو اس وقت صورتحال ہے, وہ کوئی اب تو چوکوں پہ, پان کی مانڈلیوں پر اور پنساری کی دکان پر یہ ایم کیو ایم ڈسکس ہوتی ہے نا, بس اس میں یہ پاپولیرٹی ہوگی کہ یہ ایم کیو ایم اب گلی کوچوں میں ڈسکس ہو رہی ہے. اب کیوں ڈسکس ہو رہی ہے یہ تو لوگ بتاتے ہیں, لوگ بتائیں گے کہ کیوں ڈسکس ہو رہی ہے. آپ نے ایک بات کہی ابھی کہ وہ جو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ یہاں موجود کسی بھی شخص میں ہے ہی نہیں. آپ نے اپنا بھی اس میں نام لے لیا. ہاں میں لیڈرشپ کا کبھی امیدوار رہی نا. کس میں ہے وہ لیڈرشپ کی کوالٹی؟ یہاں ہے ہی نہیں. آسمان سے کوئی چاند توڑ کے لائے تو کہہ سکتا ہے کہ کئی لیڈر بن جائے کوئی, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. میرا تو ایمانداری کی بات ہے. میں کئی دفعہ میں نے سنجیدگی سے سوچا, میں نے کہا بھائی ان دونوں کے پاس, ان تینوں چاروں گروپوں کے پاس جاؤں اور ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں, دیکھو تم سے یہ نہیں چلے گی, تم نے لاکھ کوشش کر دی ہے, 10 سال سے ہو گئے اس کو چلاتے ہوئے, اور سوائے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے, تم نے اور کچھ کام کیا ہے نہیں. تو بہتر یہ کہ یہ مجھے دے دو اور میں لے جا کے اس کے اصل مالک کو ہاتھ جوڑ کے دوں کہ بھئی آپ ہی چلا لو, ہمارے بس. آپ الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں, میں اصل مالک کی بات کر رہا ہوں. تو پھر آپ سے اب سوال یہ بنتا ہے کہ آج جو کراچی کے حالات ہیں, کراچی کی جو شکل بگڑ چکی ہے, تو کیا کراچی کو سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم کی تقسیم سے پہنچے؟ یقیناً سب سے زیادہ
ایم کیو ایم کی تقسیم در تقسیم نے کراچی کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اور اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ تقسیم در تقسیم کے فارمولے پر چلتے رہیں گے، کراچی کا آپ بھلا نہیں کر سکتے۔ تو یعنی ایم کیو ایم اگر متحد ہوگی تو ہی کراچی بہتر ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یقیناً اگر ایم کیو ایم ایک ہوتی، متحد ہوتی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی، جم کر کھڑی ہوتی، تو آج یہ صورتحال کراچی کی نہیں ہوتی۔ پھر بھی ایک سوال آپ سے یہاں یہ ضرور بنتا ہے کہ ایم کیو ایم خود بھی اقتدار کا حصہ رہی، 2 مرتبہ میئرشپ رہی، ایک دفعہ فاروق ستار صاحب کے اس میں ہاتھ میں رہا یہ شہر، ایک دفعہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھ میں رہا، شہر کا حال تو وہی کا وہی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ بات میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم جب اقتدار میں رہی اور بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے رہی، کنٹینیوٹی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے 15 سال 20 سال، یہ کراچی ہے، یہ پورا پاکستان ہے ایک طریقے سے، یہ کوئی ایک شہر یا ایک گلی یا ایک محلہ یا ایک ٹاؤن نہیں ہے، یہ پورا ملک ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے کبھی بھی کراچی کے منتخب، جینونلی منتخب نمائندوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کوئی نہ کوئی ہرڈل آئی، کسی نہ کسی بہانے ہرڈل آئی، جس کے بعد تباہی ہوئی، پھر وہ اپنے زخم چاٹتی رہی، پہلے زخم بھرتی، پھر اس کے بعد کوشش کرتی تو پھر کوئی نیا زخم آ جاتا۔ تو اس زخمی حالت کے اندر آپ ایم کیو ایم سے توقع کریں کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر اقتدار دے کر، اقتدار دیا کبھی بھی نہیں گیا ایم کیو ایم کو۔ ایم کیو ایم نے اقتدار اپنے لوگوں کی طاقت سے حاصل کیا، اپنے لوگوں کی مرضی اور منشا سے حاصل کیا۔ جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، لوگوں نے والہانہ انداز سے ایم کیو ایم کو سپورٹ دی۔ مشرف دور کو کہاں لے جائیں گے؟ مشرف دور کا بھی ایک مخصوص پیریڈ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مشرف دور کے پورے 8-9 سال کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بلدیاتی حکومت تو خیر جماعت اسلامی کے پاس بھی رہی۔ میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ مجھ پر ایجنسی کا آدمی ہونے کا الزام لگانے والے یہ بتائیں کہ 22 اگست کو ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگر مصطفیٰ کمال پہ ایجنسی کا الزام لگاتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ پاکستانی ایجنسی کے ہی آدمی غلط ہیں، لیکن ایجنسیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نالائکی کا کام کریں، وہ تو گڈ ول اس کے تحت لے کر آئے آپ کو کہ آپ اچھا کام کریں گے۔ چلو ماضی میں لوگوں نے برا کام کیا تھا تو آپ اچھے کام کریں گے، تو آپ تو جن کو برا کہہ رہے ہو ان سے بدتر ثابت ہو گئے۔ تو ایجنسی کا اگر الزام لگ رہا ہے تو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایجنسی کا نام لگ رہا ہے نا، تو فبیا کوئی بات نہیں۔ تو اگر یہ والی دوسرا حصہ باقی ہے، 22 اگست کو جو بنی، چاہے ایجنسیوں نے بنائی، تو اس میں بھی کون سی برائی ہو گئی؟ بنائی نا، تو بنانے کے بعد آپ کو دی نا، نالائکی تو آپ کی ہوئی نا، اس میں ایجنسیوں کی نالائکی تو نہیں ہوئی۔ پھر جنوری 2023 میں جوڑ بھی دیا۔ آپ ایلفی لگا کے، جعلی ایلفی لگا کے جوڑیں گے نا تو مزید ٹکڑے ہوں گے، کہ جب آپ ایلفی کو توڑیں گے نا کرچیاں نکلتی ہیں، جوڑ بھی پوری طرح نہیں ثابت رہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ آج کی ایم کیو ایم ایک آزاد سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں ہے آزاد سیاسی جماعت۔ تو پھر فیصلہ سازی اختیار ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ انہوں نے فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں، اس لیے کہ نالائق ہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ سازی؟ بھائی جب آپ کو کسی نے ایک چیز آپ کو سجا کے تشتری میں دی تو انہوں نے اسی بنیاد پہ دی کہ آپ کوئی لائق ہوں گے، آپ کچھ اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو آپ کے لوگوں کا بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کے شہر کا بھلا ہوگا۔ انہوں نے یہ تھوڑی جان کے دیا تھا کہ بھائی آپ انتہائی نالائق ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو شہر دے رہے ہیں، پورا مینڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ تو
نالائق کو نالائق نہیں کہا جائے گا تو کس کو کہا جائے گا؟ بنانے والوں کو نالائق تھوڑی کہیں گے. بنانے والوں نے تو ایک اچھی کاز کے لیے چیز بنائی نا. انٹرا پارٹی الیکشن ہونے والے ہیں, کون جیتے گا ایم کیو ایم میں اور کس کی؟ میں تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ میں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں کب انٹرا پارٹی ہو رہے ہیں. ہمارے اس میں تو ہو گئے, باقاعدگی سے ہوتے ہیں. جناب جیالے صاحب, آپ کی سابق جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن ہونے والے ہیں, کون جیتے گا؟ ایسے کہیں, ایسے سوال کریں, سوال سے گھما کے کریں گے تو پھر بندہ کنفیوز ہوتا ہے نا, تو آپ کنفیوز نہ کریں. انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے. ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اکتوبر میں الیکشن, اکتوبر تک کا ٹائم ہے. ارے بھائی نہیں ہوں گے نا, اکتوبر کو ایک پتھر کی لکیر ہے کیا؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی تنخواہ پہ چلے گی. اور اس وقت جو مہم چلائی ہوئی ہے, یہ بیسیکلی ایک گروپ نے اپنی اسٹرینتھ جو دکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے, یہ کہیں اور دکھائی جا رہی ہے اسٹرینتھ. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ کہیں اور دکھائی جا رہی ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کو کی رال تاکہ ہماری طرف ٹپکے, اور ہم کیونکہ مستقبل میں یہ دونوں جو نا ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ دیں گے. دونوں سے مراد آپ کی مصطفیٰ کمال اور کون دونوں ہے یا مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول ہے؟ انیس قائم خانی دونوں, ان دونوں کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں گے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے. ایم کیو ایم ہے ہماری, جب ہم آئے تھے تو اس کے پاس 4 سیٹیں تھیں, ہم آئے تو 20 ہو گئی, 22 ہو گئی. انہوں نے یہی تھا نا کہ ہم ان کو دفن کر کے رہیں گے. ہاں یہ بھی کہا تھا. تو کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی میں ایک چھوٹا سا میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا تاکہ میرے ویور اس بات کو سمجھ سکیں, ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن کا بڑا سمپل طریقہ تھا. ماضی میں جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو بیسیکلی ہوتے تھے صرف رابطہ کمیٹی کے الیکشن. ٹھیک ہے. پھر رابطہ کمیٹی کنوینر کا الیکشن کرتی تھی, اور جو ماضی میں جن لوگوں نے دیکھا ہے, باقاعدہ پورے پاکستان سے ووٹر ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے تھے. کراچی سمیت حیدرآباد, میرپورخاص, سکر, نواب شاہ, لاہور, پشاور, کوئٹہ, چاہے 5-5, 10-10 کارکن ہوں, وہ کراچی آتے تھے, اور ان کا باقاعدہ رہائش کا انتظام, تمام چیزیں کی جاتی تھی, اور جنا گراؤنڈ میں باقاعدہ کیمپنگ ہوتی تھی, پولنگ اسٹیشن بنتے تھے, پولنگ بوتھ لگتے تھے, اور ہر ایک جس کی خواہش ہوتی تھی وہ اپنا نام دیتا تھا, اپنا نام پیش کرتا تھا. پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی تھی کہ یہ رابطہ کمیٹی کی الیکشن لڑنے کی, ایسا نہیں ہے کہ کل آیا ہو اور آج وہ رابطہ کمیٹی کا الیکشن کا لڑنے کا اہل ہو جائے, یا 2 سال ہوئے آیا ہو, 3 سال ہوئے آیا ہو اور وہ پارٹی کا کنوینر بننے کا اہل ہو جائے. اہلیت کا ایک معیار طے ہوتا تھا نا. تو اس طے معیار کے تحت ہی لوگوں کے نامینیشن داخل ہوتے تھے, اور ان کی لسٹیں تیار ہوتی تھی, باقاعدہ بوتھ ہوتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی 1 to 17 یا 1 to 21, 1 to 31 اتنے رابطہ کمیٹی کے اراکین لینے ہیں. تو رابطہ کمیٹی کے اراکین کی جو ووٹنگ کا ریشو ہوتا تھا وہ پورا نکالا جاتا تھا, 1 سے لے کر اگر 27 کی سلیکشن ہونا ہے, الیکشن ہونا ہے, نامینیٹ ہونے ہیں, الیکٹ ہونے ہیں, تو وہ 27 کے نام 1 to اوپر سے 27 افراد الیکٹ ہوتے تھے, باقی فارغ ہو جاتے تھے. اور اس کا باقاعدہ الیکشن کمیشن طے ہوتا تھا. سینئر لوگ جو نا وہ الیکشن کمیشن کے کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم میں تو ہم یہ سنتے رہے کہ فلاں کو رابطہ کمیٹی میں شامل کر لیا گیا, فلاں کو رابطہ کمیٹی سے نکال دیا گیا. آپ الیکشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں, وہ تو پھر قائد کے پاس ایک اختیار تھا کہ وہ جب کسی کو مناسب سمجھے اس کو رابطہ کمیٹی کا ممبر بنا سکتا ہے. یہ آئینی طور پر اختیار تھا ان کے پاس. آج یہ اختیار کسی کے پاس ہے نہیں. یہاں تو یہ سبھی قائد تحریک ہیں, ان کے پاس اختیار کی کیا ضرورت ہے. تو سارے کے سارے قائد تحریک ہیں, ان کو تو اللہ معاف کرے, تو مادر پیدر آزاد لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے, شیر ہیں, انڈا دیں, بچہ دیں, نہ دیں, روک لیں. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں
عام کارکن کی کوئی حیثیت ہے؟ جو آپ نے مجھے ابھی کہانی سنائی ہے یہ میں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس طرح کا نہیں سنا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بس ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ ایک لسٹ بن جاتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سوائے چند ایک مواقع کے اوپر جس میں پوری رابطہ کمیٹی ڈیزالو کر دی گئی ہو, پھر عارضی طور پہ رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہو, تو نام تو اس کے بھی دینے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایڈ-ہاک رابطہ کمیٹی ہے. ایڈ-ہاک کہلاتی تھی الیکشن کمیشن میں, جیسے طارق جاوید صاحب جیسے جو بھی تھے وہ اس طریقے سے وہ ان کو الیکشن کمیشن میں لسٹ جاتی ہے. اور ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کارکن کی وہ اہمیت نہ دی گئی ہے. بنیادی طور پر کارکن کی ہی اہمیت ہوتی تھی. تو یہاں سمجھانے کے لیے مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے کارکن چلیں سینکڑوں یا ہزاروں میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہر اس کارکن کو ووٹ دینے کا بھی رائٹ ہوتا ہے جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے, یا کوئی بنیادی رکنیت ٹائپ کوئی چیز؟ بنیادی رکنیت ٹائپ کا اس وقت میں ایک سسٹم تھا کہ حلف یافتہ کارکن. ٹھیک ہے نا, جو ماضی میں شروع سے چلا آ رہا تھا. حلف یافتہ کارکن وہ اس کا اہل ہوتا تھا کہ وہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی بن سکتا ہے, اور پھر اس کا ٹینور کہ وہ کل اس نے حلف اٹھایا آج وہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بنے گا, ایسا نہیں تھا. یا آج وہ کنوینرشپ کے الیکشن لڑ لے گا, تو ایسا نہیں تھا. اس کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, طے ہوتا تھا. باقاعدہ جب الیکشن کا شیڈول کا اناؤنس ہوتا تھا تو اس کے وہ طریقہ کار بھی ہوتا تھا, الیکشن شیڈول بھی آتا تھا. تو یہ جو ندیم نصرت بنے تھے جب پارٹی کے کنوینر بنے تھے, وہ بھی الیکشن سے بنے؟ نہیں, وہ تو اتفاق تھا نا کہ اس وقت تو یہ جو کراچی کے اندر 90 پہ جو صورتحال ہوئی تھی اس میں ساری رابطہ کمیٹی فارغ کی گئی تھی, بشمول لندن سے مجھ سمیت بہت سے لوگ فارغ کیے گئے تھے. تو اس وقت یہ لا کے پیراشوٹ کے ذریعے بٹھائے گئے تھے, تو وہ ایک الگ چیز تھی, ایسا نہیں تھا. اگر ایم کیو ایم میں حقیقی انتخاب ہو تو کیا یہ موجودہ قیادت برقرار رہ سکتی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی برقرار نہیں رہے گا. یہ تو آپ حقیقی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. حقیقی جب تھوڑا سا بھی ہٹ گیا تو یہ خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا, پتہ جائے گا کہ یہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. اور چلیں آپ تو کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو ایک طرف رکھ کے ہم کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے, تو کیا انٹرا پارٹی الیکشن سے ایم کیو ایم مضبوط ہوگی یا آپ کو لگتا ہے مزید کمزور ہوگی؟ یہ والی ایم کیو ایم تو دیکھیں نا, آپ 2 نمبر چیزوں کو آپ کتنا بھی اس پہ پوچا لگائیں, لیپا پوتی کریں, وہ رہے گی ایسی. اس میں دراڑیں تھوڑے دن کے بعد دھوپ پڑے گی, کریک نظر آنے لگ جائیں گے. تو ایسے ہی ہوگا, یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان سے. تو میرا اندازہ یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اور یہ دونوں افراد یہ مختلف پارٹیوں میں رابطے کر رہے ہیں, اور میں بالکل باخبر طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ فنکشن اور پی ٹی آئی میں یہ رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بنا لینے. جہاں آج آپ ہیں کیا وہاں بھی ادھر بھی جا سکتے ہیں؟ وہاں بھی رابطے ہوئے ہیں. وہاں کا میں نہیں کہہ سکتا, 2 جگہ کا تو میں کنفرم کہہ سکتا ہوں. میں آپ کی بات کو پھر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھنا چاہوں گا, جو آپ نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو زیادہ طاقتور اس وقت امیدوار آپ کو کون لگ رہا ہے, خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال؟ نہیں, میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں اور ظاہر ہے ماضی میں ان سے تعلق رہا ہے میرا. میں تو خیر اوائڈ کرتا ہوں ان کے اس معاملے میں پڑھنے سے کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے اندازہ کیا کہ خالد مقبول اس وقت بہتر پوزیشن. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی طاقت ہے, ہاں, اگر کارکن کی طاقت ہے, جو بھی بچے کچے کارکن ہے نا, کے پاس ہے. کارکن نہیں, بچے کچے کارکن. آپ کے خیال میں ہم خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال کو بھی آپ رکھیے گا, لیکن پھر میرا سوال تھوڑا سا میں وسیع کر کے پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں آج ایم کیو ایم کی پارٹی قیادت کے لیے موزوں ترین شخص کون ہے؟ شخص تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں.
موضوع پارٹی موضوع نہیں ہے تو اس میں اس کی قیادت کون سا موضوع ہوگی؟ میں آپ سے تو اگلے سوال پہ ہی جا سکتا ہوں اس جواب کے بعد. ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کا حصہ ہو یا اقوام متحدہ کا حصہ بن جائے. سوال لیکن دوسرا ہے. ایم کیو ایم آج وفاقی حکومت کا حصہ ہے. بہت سارے وعدے جو ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان سے کیے گئے تھے, پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت بھی کیے گئے تھے, آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو بہت سے وعدوں کی بنیاد پر ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. نہیں ہوتے چھوڑ دیں. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب وعدے پورے نہیں ہو رہے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بولا لات ماریں, بولا ہم آگے گھر اپنے لوگوں میں جائیں, اپنے لوگوں میں جائیں. احتجاج یار کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب مسئلہ یہ کہ یہ احتجاج بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بھائی. الطاف حسین کا چیپٹر واقعی کلوز ہو چکا ہے یا واپسی کا کوئی چانس ہے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. کیا آج بھی ایم کیو ایم کے جو پرانے کارکن ہیں وہ الطاف حسین کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ یہ بھی اللہ جانے کون بشر ہے. کیوں اس کے اوپر یہ بات کیوں؟ پہلے والا تو چلیں, ہو سکتا ہے کہ جو اجازت دیتے ہیں وہ نہ دے رہے ہوں. سچویشن ہے جو اس وقت اس والی ایم کیو ایم کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے تو اس سے تو کلیئر لگتا ہے نا کہ لوگ کہیں نہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے منہ سے کہوں. تو اگر آج رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو کیا یہ پارٹی دوبارہ متحد ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے. میرا تو ان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. نہ تو میں ان کا ممبر ہوں, نہ ان کا ورکر ہوں. میں تو ایک باہر کا تماشا ہی ہوں اس کراچی شہر سے, کیونکہ بڑی میری بھی گہری وابستگی ہے. تو میں اس حساب سے اپنے تجزیہ وغیرہ دے دیتا ہوں, تبصرے بھی کر دیتا ہوں. جس پارٹی کو آپ نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال دیے, آپ کے خیال میں اس پارٹی کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ اس پارٹی کی بڑی غلطی یہ تھی کہ ان نالائقوں کو مسلسل ان کو نوازا اور یہاں تک پہنچایا. یہ غلطی تھی. یہ ایم کیو ایم کی سب سے بڑی غلطی. ہاں اس میں آپ بھی شامل ہیں, خود کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو ان میں شامل نہیں ہوں. مجھے تو نوازا بھی نہیں جو میں خواہ میں کہوں کہ میں نوازا گیا. مجھے تو ہمیشہ ڈنڈا ہی دیا گیا اور ان کو جھنڈا دیا گیا. میرا تو شاید ورلڈ ریکارڈ ہو گیا کہ میں اتنا آئے دن معطل, آئے دن آفس کا جھاڑو بوچا کر رہا ہوں. تو میں کس حساب سے مجھ سے کہیں گے نوازا گیا؟ ہاں, میرا نام جس بنیاد پہ ہوا اس سے میں انکار کرتا نہیں. اگر آج آپ کو ایم کیو ایم سے متعلق ایک فائل کھولنے کی اجازت ملے, کون سی فائل کھولیں گے؟ ایم کیو ایم کی تو فائلیں بنائی ہوئی ہیں بھائی. تو کون سی فائل کی آپ بات کریں گے؟ ایم کیو ایم کو تو سمجھ لو کہ ایک ایسا وہ بنا دیا گیا تھا, ماضی کی ایم کیو ایم جس میں میں تھا, اب نہیں ہوں. تو اس کو تو اب تو شعیب صدر صاحب جیسے لوگ بھی جو ڈی آئی جی کراچی آپریشن تھے وہ تک کہنے لگے ہیں کہ 99% جو نا ایف آئی آر فیک اور جھوٹی ہوتی تھی, غلط ہوتی تھی. 99%. تو آپ تو کس فائل کی بات کریں گے؟ تو میں براہ راست سوال کر لیتا ہوں. کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی ساری حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے؟ ہاں, میں نے تو کوشش کی کہ حقیقت عوام کے سامنے ہے, اور وہ اس میں ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ ہی الطاف بھائی کا کوئی لینا دینا. کیا آج بھی آپ جیسے اور لوگ موجود ہیں پارٹی میں جو جان بوجھ کر خاموش بیٹھے ہیں؟ یقیناً جان بوجھ کے خاموش بیٹھے ہیں, یا وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش بیٹھے ہیں یا مفادات کے تحت خاموش بیٹھے ہیں, تو وہ جانے, ان کا اللہ جانے. اس میں کیا کر سکتا ہوں. آپ معطل بھی ہوتے رہے, ایک وقت میں پارٹی بھی چھوڑ دی, پارٹی چھوڑنے کے بعد کراچی بھی آ گئے, کراچی میں آ کے ایک اور پارٹی جوائن کر لی, پھر اسے بھی چھوڑ دیا, آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. کبھی جان کا خطرہ محسوس ہوا؟
نہیں مجھے تو نہیں جان کا خطرہ کبھی بھی محسوس ہوا. میں تو اس پیک میں جب ایم کیو ایم چھوڑ کر آیا تھا, یہ خود جو اس وقت پی ایس پی کے کرتا دھرتا ہیں اور 50 کے قریب وہ لوگ جو پی ایس پی کو چھوڑ چکے ہیں, وہ میری موومنٹ دیکھتے تھے. میں تو اسی پہلے اپنے بھائی کے سرکاری گھر پہ رہتا تھا, اس میں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ابھی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں, گھومتا پھرتا رہتا ہوں. ابھی بھی آپ کے سامنے آیا ہی ہوں میں, کہاں سے گھومتا پہلوان گوٹ کی طرف سے ہوتا ہوا آیا ہوں میں. جب اندر سے انسان چور ہو نا تو اس کو سارے خدشات لاحق ہوتے ہیں. یار یہ پولیس والا بھی مجھے دیکھ رہا ہے, یار یہ بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, یار فہیم بھی دیکھ رہا ہے مجھے. تو بھائی میں بولا دیکھتے, یار دیکھنے سے کسی کے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, دیکھتے رہو. میں اللہ کی مدد پہ چلتا ہوں. اور آج جو یہ والی ایم کیو ایم ہے, میں اس ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا جس کی جو ماضی کی ایم کیو ایم تھی. آج کی ایم کیو ایم کی قیادت کی اگر پیشکش ہو, قبول کر لیں گے؟ اس والی ایم کیو ایم, اللہ معاف کرے, اللہ ان کو خوش رکھے, مجھے ان سے دور رکھے. اگر آپ کو صرف 1 منٹ دیا جائے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں, کراچی کے عوام اور مصطفیٰ کمال کو الگ الگ پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اصل میں یہ اب پیغامات سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے لیے کوئی پیغام جو نا سود مند نہیں ہوگا. بس ان کو ایک کام کر لینا چاہیے, یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور سورہ منافقون کو کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ, اور پھر جائزہ لیں اپنا, تو شاید کوئی سدھار پیدا ہو جائے. کراچی کے عوام کو کوئی پیغام؟ کراچی کے عوام کو بیچاری کو کیا, وہ تو اب اس کو بھی پیغام دے کر مزید اس کے زخموں پہ نمک پاشی کرنا ہے. اب پیغام کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اور اگر ایم کیو ایم کے کارکنوں کو کوئی پیغام دینا ہو؟ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پیغام تو میں تو حالانکہ میرا حق بنتا نہیں ہے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پیغام دینے کا, لیکن پھر بھی ان سے یہی کہوں گا, تھوڑے مرد بنو. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.